बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज पर बात करेंगे इमरान खान का बहुत बड़ा कदम, इलेक्शन से पहले एहतसाब, सेनेट इलेक्शन में होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस 20 अरकान असेंबली को पार्टी से निकालने का फैसला। क्या इमरान खान का ये फैसला वाकई जुर्रतमंदाना या फिर इंतखाबात से पहले पाकिस्तानी अवाम को अपने उसूल पसंद होने की मिसाल बनाकर पेश करना है? तफसील से इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मुशर्रफ दौर के बदनामे जमाना एनआरओ से फायदा उठाने वाले नैब के मुल्जिम आफ्ताब शेरपाव चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के पसंदीदा निकले हैं। आफ्ताब शेरपाव की बहुत इज्जत करता हूं। एहतसाब इदारों में 9 से जायद केसेस का सामना करने वाले आफ्ताब शेरपाव के हवाले से चेयरमैन नैब का बड़ा बयान। मुशर्रफ से डील करके लंदन से खुद साख्ता जिला वतनी खत्म करके वापस आने वाले आफ्ताब शेरपाव कौन कौन से बड़े स्कैंडल्स की इज्जत में रहे, तमाम तफसील भी अपने देखने वालों को देंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली को साफ पानी प्रोजेक्ट में किस ब्यूरोक्रेट ने 1 करोड़ रुपए की एडवांस अदायगी की, पंजाब के डीएमजी अफसरान की होश रुबा कहानियां सामने आ गई, उनकी तफसील भी आप तक पहुंचाएंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से के जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अरबों रुपए करप्शन में मुलविस साबिक वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की रिहाई के लिए लतीफ खोसा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नैब शुतर बेमहार हो चुका, नैब सिर्फ शरीफ लोगों पर हाथ डालता है, ब्यूरोक्रेट्स मुकाबले का इम्तिहान पास करके आते हैं, अदालत उनके साथ होने वाली बदसलूकी का नोटिस ले। इफ्तिखार गिलानी एडवोकेट अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलविस मुल्जिम जुल्फिकार अली शलवानी का दिफा भी करते रहे। पाकिस्तान उस वक्त तक ठीक था जब तक ब्यूरोक्रेसी मजबूत और अच्छी थी। अगर ब्यूरोक्रेट डट जाएं तो वजीर कोई गलत काम नहीं कर सकता। शर्जील मेमन केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के निहायत अहम रिमार्क्स। इसके साथ साथ नून लीगी कारकुनान के बाद नून लीगी असेंबली की और वज़रा की कसूर की सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के खिलाफ रैली, निहायत नाजेबा जुबान का इस्तेमाल भी किया गया। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको याद दिलाएंगे कि एडिशनल सेशन जज लाहौर हफीजुर रहमान साहब का साइबर क्राइम केस के ऊपर बहुत बड़ा फैसला। मफरूर मुल्जिम डीआईजी जुनैद अरशद के कहने पर उसी की अहलिया को ब्लैकमेल करने वाले मुजरिम दानिश अहमद को 1 साल कैद की सजा और मुतासरा खातून को 5 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। मफरूर डीआईजी जुनैद अरशद इंतहाई मतलूब इश्तिहारी करार, मगर FIA पकड़ने में अब तक नाकाम। मगर क्यों? और साइबर क्राइम को रोकने में यह फैसला कितना अहम संगे में साबित हो सकता है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब से मुताल्लिक बात करेंगे। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। क्या लग रहा है कि अब की बार की दिखावा या वाकई इमरान खान साहब एहतसाब के दिलदादा एहतसाब करने जा रहे हैं? नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट तारीफ करनी पड़ती है कि ये डेयरिंग काम है और ये अच्छा काम है। इखलाकी तकाजे पूरे करने चाहिए कि इमरान खान साहब का ये निकालना जो है बहरहाल एक अच्छी चीज़ है, इसको ये तो कहना पड़ेगा। मगर ऑफ कोर्स इसके अंदर उनको थोड़ा सा नुकसान है, फ़ायदा ज़्यादा है। नुकसान ये है कि इनमें से 20 में से 2-4 ने कल कहना शुरू कर देना है कि जनाब ये खुद ही बड़े करप्ट हैं। जिस तरह पहले 2-1 को निकाला था वो आज तक कहते फिर रहे हैं कि ये परवेज़ खट्टक की करप्शन थी, इमरान खान की करप्शन थी, ये किया आ जाएगा। 2-3 इनमें से ऐसे भी होंगे जो कि मुतबादल बाई इलेक्शन वगैरह या अगले इलेक्शन में खड़े होंगे तो वो वोट भी थोड़ा सा तोड़ेंगे। ज़ाहिर है 5 साल एक MPA रहा हुआ है तो उसका अपना ज़ाती वोट भी बन जाता है, तो निकालने से कुछ वोट भी टूटेंगे। मगर फ़ायदा मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इमरान खान की कि एक तो ओवरऑल उन पे जो ये तनकीद रहती है कि उन्होंने अपनी पार्टी का माशाल्लाह गंद जो है ना साफ़ कर रहे हैं, सारी पार्टियों का गंद जो है ना अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। इखलास साहब उस पर मेरे ख्याल ज़्यादा तफसीलन रोशनी डालेंगे। मगर एक तो ये हाई मॉरल ग्राउंड मिल जाती है कि देखें जी हम जो इमरान खान पे दरमियान में काफ़ी तनकीद काफ़ी चीज़ों पे हो रही थी, थोड़ा सा एक अच्छा काम है, अखलाकी तौर पे अच्छा है, थोड़ी तारीफ़ आ जाएगी। दूसरा, इनमें से काफ़ी लोग हैं जिनको वो वैसे ही वो जा भी चुके थे, आधे पैसे उन्होंने पकड़ लिए थे लोगों ने और वो किसी ना किसी पार्टी में जाने वाले, तो वो एक धचका नजर आना था कि लोग PTA को छोड़ रहे हैं। तो अब ये इन्होंने प्रीएम्प्ट किया, उसको खुद निकाल के जो है ना ये एक तो एक इखलाकी हाई मॉरल ग्राउंड भी कैप्चर कर ली और साथ में उन लोगों से जान भी छुट गई और नए लोग भी काफ़ी सारे वो हैं जो एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी रह गई कि ये इससे क्या ये जो धांधली है सेनेट की ये रुक जाएगी? आई डोंट थिंक सो।
اگر اس پہ عمران خان کو چاہیے کہ ذرا بتا دیں. ابھی تک تو پچھلی تنقیدیں جاری, یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے. ابھی تک ان کا ایک لفاظی کی حد تک مینیفیسٹو ضرور موجود ہے, مگر روکنا بڑا آسان ہے. اگر روکنا چاہیں یہ دھاندلی, یہ اوپن ہینڈ شو کر دیں, اوپن کر دیں کہ جو جس کو ووٹ دے گا سب کے سامنے دے گا, تو یہ معاملہ پہلے ہی حل ہو جاتا ہے. دوسرا, ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ نہ صرف سینٹ کے الیکشن میں, جنرلی دنیا میں جنرلی ایک پروگریشن ہوتا ہے جمہوریت کا, کہ جو پروان چڑھتی ہے جمہوریت, لوگ ڈائریکٹ الیکشنز اچھی چیز ہوتی ہے ہمیشہ. جتنے ڈائریکٹ الیکشن ٹھیک ہے, نام سینٹ میں آپ کو ذرا وہاں ٹیکنوکریٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں, اس طرح کے چاہے نام اس طرح کر لیں, مگر جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے ہر اسٹیٹ سے 2 سینیٹر, ساتھ ہی نیشنل اسمبلی کے الیکٹ کر لیں, ساتھ ہی وہاں پہ آپ سینٹ کے بھی الیکشن ڈائریکٹلی کروا لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ڈائریکٹ الیکشنز لوکل باڈی کے اندر بھی, خاص طور پہ جو یہ بڑے شہر ہیں لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ, یہ نہیں سنبھالے جا رہے. ان کے میئر شہر جو ہے وہ ڈائریکٹلی لوگوں کو الاؤ کریں کہ لوگوں کو پتہ, اور اس میئر کو بھی ڈارو کہ جناب ڈائریکٹلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے ہمیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کلاس صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, ایک تو پہلے یہ کہ ماضی میں کیا ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اس طرح کوئی ایکشن لیا گیا, اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے واقعی کوئی اخلاقی تقاضے پورے کیا جیسا کہ عامر صاحب سمجھتا ہے؟ پتہ ہے, حالانکہ میں کوشش تو بڑی کر رہا, اپنی کاؤنسلنگ کر رہا تھا پچھلے 2-4 گھنٹے سے کہ میں بھی عامر صاحب کی طرح آج ایک طرح کا گڈ کاپ بن جاؤں, لیکن نہیں ہو سکا. لیکن کیا کریں, میرا دل پھر جی چاہ رہا ہے کہ ذرا سوشل میڈیا پہ پولیٹیکل سرکلز میں کوئی 2-4 گالیاں کھائی جائیں, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان پاپولر گفتگو کریں تو گالیاں کھائیں. لیکن ہم نے بھی باز نہیں آنا, اب جرنلزم اسی طرح کا ہوتا ہے. بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مجھے بڑا ایک انسائٹ سورس نے بتایا, کیونکہ عمران خان صاحب آپ سے نہ خوش ہیں اور عامر سے بڑے خوش ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. عامر بڑی اچھی بات کرتے ہیں, پتہ نہیں روف کو کیا ہو گیا ہے, یہاں تک رک گئے کہ روف کو کیا ہو گیا. آگے ان کی مہربانی کہ انہوں نے کوئی آگے کچھ نہیں کہا, کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا کہتے ہیں. ہمارے ہاں جرنلسٹ کو اب بڑی آسانی سے کہہ دیتے تھے نا, جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے تھوڑا ڈفر کر رہا ہو تو پھر اس پہ الزامات بھی لگ جاتے ہیں. لیکن خان صاحب کی مہربانی الزام کی حد تک نہیں کہ بھائی اتنا کہا یار پتہ روف کو کیا ہو گیا. اب ان کی سمجھداری دیکھیے آپ نے کہ ماشاءاللہ یہ اچھی بکس میں ہے. بالکل. میں ذرا تھوڑا سا خان صاحب کی آج کی پولیٹیکل موو پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. گڈ کاپ تو انہوں نے بن لیا, اب تھوڑی سی بری باتیں شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو یقیناً اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا, اور یہ جان بوجھ کے ٹائمنگ انہوں نے اس کو پک کیا ہے, کیونکہ اگر اور آنے والے دنوں میں آج بھی دیکھیں بلے بلے ہو رہی ہر جگہ سے کہ جی خان صاحب کی کیا بات ہے, خان صاحب نے آج اتنا بڑا کام کر دیا, 20 لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے پارٹی سے نکالا, فیصلہ کر لیا. اب اس کے 2-4 اس کے جو فائدے ہیں وہ تو عامر صاحب نے بتائے. ووٹ بینک بڑھے گا, ان کے فالوورز کو بڑی ایک بیکنگ ملے گی. جی دیکھا خان صاحب جو ہے نا وہ بالکل کرپشن قائم رہے ہیں وہ اپنی بات پہ, اور خان صاحب نے دیکھا زیرو ٹالرنس. لیڈر ایسا ہونا چاہیے جناب کہ وہ پرواہ نہ کرے. اس فیصلے کے پیچھے ایک بڑی سوچی سمجھی ان کی ایک پلاننگ ہے جو اچھی ہو سکتی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بری ہو سکتی ہے. اس کا ان کو پولیٹیکل میلیج بہت ملنے والا ہے. اس کو سیل کریں گے آنے والے الیکشن میں. جتنی بیڈ پبلسٹی اور بیڈ پریس عمران خان صاحب کی اور ان کے کرونیز کو پچھلے دنوں ملا ہے, جس طرح کی ATMs کی باتیں, ان کی اپنی پارٹی کے اندر کرپشن کی باتیں, ان پہ سکینڈلز, ان کے مطلب علیم خان ٹائپ آپ نے دیکھا جن کی انہوں نے وہاں پہ پری اریسٹ بیلز کروائی ہیں کرپشن کے میگا سکینڈلز میں انوالو ہیں, علیم خان ٹائپ. ہم نے ان کو جہانگیر ترین صاحب کو دیکھا کہ اتنے بڑا ان پہ ایک بڑا فیصلہ آیا کہ اس پہ آف شور پہ کہ انہوں نے جو چیزیں وہاں پہ چھپائیں, یا جس طرح کے پیپلز پارٹی PMLQ اور ان کا سیاسی کچرا وہ اپنے اندر لے کے آئے, تو اس پہ بڑی تنقید آ رہی تھی. اور یہ پچھلے دنوں میں آپ یہ نوٹ کریں, بہت سارا عمران خان اور ان کی پارٹی پہ ان کے اپنا جو فالوورز ہیں, ان کے اگر سوشل میڈیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں, اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ ان کے فالوورز میں, تو وہ بہت ساری تنقید کرنا شروع ہو گئے تھے خان صاحب پہ کہ حضور آپ بھی اسی طرح کے ہو گئے, یو آر انادر پولیٹیشینز. اور خان صاحب نے بھی مان لیا تھا کہ جناب یہ اصول اخلاقیات ان کو ذرا سائڈ پہ کرو یار, یا آخری میری ٹرم میں اگر میں آپ کی دفعہ وزیر اعظم نہ بنا تو میں نہیں بن سکتا. لہٰذا تمام نے کہا کہ خان صاحب کو بالکل کھلی چھٹی دے دیں, وہ جو کچھ کرنا چاہتے کریں. سو خان صاحب کی پاپولیرٹی اور الیکشن سے پہلے انہیں ایک بہت بڑا ایشو چاہیے تھا کہ اس طرح کی چیز لائیں اور کچھ لوگوں کو یہ قربانیاں دیں فار کہتے ہیں گریٹر پولیٹیکل کاز. مثلا میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. عمران خان صاحب ماضی میں یہ کام کرتے رہے جس کی وجہ سے ان کا امیج جو ہے انہوں نے بلڈ کیا ہے. انہوں نے ماجد خان کو آپ کو یاد ہوگا فرسٹ کزن جو ان کے ہیرو تھے 83-84 میں ان کو انڈین اس کے سیریز کے بعد انہوں نے وہاں ماجد خان کو انہوں نے کک آؤٹ کیا تھا کرکٹ سے. بڑے عرصے تک ماجد خان کو ان کی بول چال بھی نہیں رہی ہے, مانتے بھی ہیں. ایون ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے دوست تھے, وہ سیکرٹری بورڈ تھے اور وہ نہ چیف سلیکٹر بھی رہے ہیں. انہوں نے عمران خان کو کہا تھا, یہ مجھے خود ڈاکٹر صاحب نے واقعہ سنایا کہ ابھی ماجد خان کو مت آپ ریٹائر کریں, ماجد خان میں 2-4 سال جو ہے نا ابھی کرکٹ باقی ہے. عمران خان صاحب نے کہا نہیں جناب ماجد رہے گا تو پھر میرے ٹیم ہینڈل کرنے میں مسائل ہیں. انہوں نے اپنی اس کے ریزننگ دی. مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے یہ شو کرنا تھا کہ آئی ڈو بلیو ان میرٹ,
میں اپنے فرسٹ کزن یا جو میرا ہیرو ہے میں اس کو بھی یا سائیک کرنے میں دیر نہیں کروں گا، میں دیر نہیں کروں گا. یہاں سے میں اپنا امیج بلڈ کرنے شروع کیا. ڈاؤن دا روڈ میں باقی نہیں جاتا. آپ کو یاد ہوگا حفیظ اللہ خان نیازی اور انعام اللہ خان نیازی، جی جی جی، انہوں نے ان کو سائیک کیا، ڈسمس کیا، ان کو پارٹی سے نکالا یا وہ چھوڑ گئے. ان کی اپنی الیکشن کی سیٹ تھی جو بھی، اس سے بھی عمران خان نے بڑا میلیج لیا کہ میں تو اپنے بہنوئی کی فکر بھی نہیں کرتا ہوں، میں اپنے کزن کی بھی نہیں کرتا ہوں تو اپنے بہنوئی کی بھی نہیں کرتا. انہوں نے وہاں پہ نکالا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے حفیظ اللہ اس کے ساتھ یا اس انعام اللہ کے ساتھ کوئی عمران خان کو بیٹھ کے ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پہلے سے وہ MNA تھے، ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے. فیملی سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی فیملی کا یہ بندہ آلریڈی MNA ہے، وہ بنا ہوا ہے وہاں سے میاں والی سے، تو آپ اس کو اس لیے کک آؤٹ کر دیں کہ جناب کہ کیونکہ میرا کزن ہے تو کل کو کہیں گے لوگ عمران خان نے فیور کیے. میں سمجھتا ہوں اس پہ عمران خان کا انفیئر ایک ٹریٹمنٹ تھا انعام اللہ نیازی کے ساتھ. یہ ایک دوسری. اب کیا ہو رہا ہے، اب خان صاحب نے الیکشن سے پہلے ایک جو انہوں نے بم شیلات چھوڑا ہے، اس کو بھی اسی طریقے کا یہاں انٹرپریٹ کیا جائے گا کہ خان صاحب کو دیکھا ہے کہ خان صاحب نے 20 لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا اور کوئی پرواہ نہیں کی. مجھے 2-4 چیزوں میں مسئلے ہو رہے ہیں خان عامر صاحب، ان کی تمام تر ان کی اس کے باوجود میں کچھ آپ کے سامنے کوئی آج کوئی اس پہ ریسرچ، پھر قسمت خان اور میں نے مل کے آئی پھر اس پہ ریسرچ کیا ذرا کہ ان کو ذرا پھر آئینیاں دکھاتے ہیں. امیر لوگ جو ارب پتی ہیں ان کو خان صاحب ٹچ نہیں کر سکتے، جن کے خلاف ماضی میں شکایتیں بھی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ایکشن لو. مثلا یا اعظم سواتی کے خلاف PTI کی ڈسپلنری کمیٹی نے ایک ڈیسیژن دیا تھا کہ اعظم سواتی جو ہیں پارٹی انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ 2015 کی بات ہے جناب. اسی کو انہی کو اور ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کے خلاف کارروائی کریں. وہ کیونکہ ارب پتی ہیں، ATM ہے. ارب پتی کو عمران خان نے 1 مہینہ پہلے الیکشن میں انہوں نے دوبارہ ٹکٹ دیا اور وہ 2024 تک اس ملک کے وہ سینیٹر رہیں گے. میں نے نہیں دی تھی ان کے خلاف فائنڈنگ جو ہیں اعظم سواتی کے خلاف عمران خان کی ان کی PTI کی ڈسپلنری کمیٹی نے دی. عمران خان نے ان پہ کیا ایکٹ کیوں نہیں، ان کو سینیٹ کی ٹکٹ کیسے ملی ہے سر؟ میرے تو وہ دوست ہیں، میں تو ان کے خلاف. ہاں آپ نے بات، آپ تو اچھی بات ہی کریں گے. I am sorry کہ I am in the good books of عمران خان. I am sorry سے تو رہنے دینا. I am sorry I am asking from a wrong person. I am sorry. So انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو ٹچ نہیں کیا. اس ارب پتی ATM کو انہوں نے فوری طور پر 6 سال کے لیے مزید سینیٹر بنائے اور بڑے سیریس ایلیگیشن تھے ان پہ اعظم سواتی صاحب پہ. ان کی پارٹی نے اپنی انکوائری کی تھی، ان کی سن لیں. ابھی یہ آج انہوں نے ایک انہوں نے بندہ اور نکال، امجد افریدی صاحب، ان کو مصروف 2015 میں پہلے بھی نکال چکے ہیں، ڈسپلن آج پھر نکال دیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی 2015 میں بیان یہی دیا ہے ان کے جی مجھے کس بات کا نکالا، مجھے تو پارٹی سے ہی پہلے نکالا گیا. اب دیکھیں آپ پوائنٹ سکورنگ دیکھیں، جس کو اب 2-3 سال پہلے نکال چکے ہیں بقول آپ کے فار ڈفرنٹ ریزن، آج پھر نکال دیا کیونکہ نمبر آپ نے بڑھانا تھا. اچھا ایک چیز اب اس میں مزے کی ایک اور چیز بتاؤں عامر صاحب، یہ ڈسپلنری کمیٹی مطلب ہے کیا آپ اس پہ کہیں، یہ میرے پاس ایک اور سٹوری ہے سر انٹرسٹنگ. اس میں یہ کہا کہ پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ جناب کہ یہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا سینٹ کا، اس میں جو 2015 میں، تو پرویز خٹک نے کہا تھا جناب کہ PTI کے MPs نے PML نواز کے سینیٹر جاوید عباسی کو ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ ووٹ دیے ہیں. اور یہ وہ تھے یا جاوید عباسی صاحب کے جن کو 40 ووٹ ملے تھے اسمبلی سے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے کہا تھا جناب کہ انہوں نے ووٹ بیچے ہیں. اس وقت عمران خان نے کیوں نہیں اس وقت آئیڈینٹیفائی کیا کہ کس کس بندے نے ہمارے ووٹ بیچے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں؟ ریزن اس وقت آپ نے اسمبلی چلانی تھی. اس وقت عمران خان افورڈ نہیں کر سکتے تھے 2015 میں کہ یہ 15-20 بندے پکڑے ہیں جنہوں نے جاوید عباسی کو ووٹ دیا ہے اور اس کو سیک کریں. سیک کرتے تو اسمبلی گئی. سو آپ نے پوری اپنی مدت پوری کر کے جسٹ 1 month بفور، یہ ذرا آپ ان کا سمارٹ موو دیکھیں. 2015 میں یہ میرے پاس سٹوری ہے. He's a politician, he's supposed to be smart. اب کوئی اچھا کام کرے کلاس صاحب اس میں سے بھی آپ میکے نکالتے ہیں. آج تو میں جو ہے نا پھر گڈ کاپ بناؤں تو پورا ہی آل دا وے جاؤں. میں تھوڑا سا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹیک دیم ایز اے پولیٹیشین. یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ آپ کے سامنے آ کے فیکنگ کرتے ہیں، ایکٹ کرتے ہیں. دے ایکٹ ٹو بی اینجل، دے آر ناٹ. مجھے یہ سمجھائیں، یہ میرے پاس سٹوری ہے، یہ ڈینائل ہے پوری کی پوری، ہمارے پاس اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ پرویز خٹک یہ کہہ رہے ہیں 2015 کے الیکشن میں کہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے ووٹ بیچے ہیں، انہوں نے PML نواز کو بیچے ہیں، جاوید عباسی سینیٹر کو ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ ووٹ ڈالے ہیں. اس وقت 15-20 انہوں نے اپنے MPA کو کیوں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا؟ اس وقت ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ عامر صاحب آپ مجھے سمجھا دینا، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں. سو میں لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں there is a method in this madness. جو آج کچھ ایک پولیٹیکل میڈنس دکھائی گئی نا، there is a method in it کہ لوگوں کو یہ انہوں نے بتانا ہے جناب کہ پالیٹکس گڈ اسٹریٹجی. چلے اب میرا طریقہ کار تھا مگر میں نے بھی کہا اٹس گڈ پالیٹکس. اچھا اس پہ اب آگے نقصان کیا ہوگا عامر صاحب؟ یہ فائدہ تو ان کو نظر آ گیا. جو لوگ ایک پارٹی کا، یہ ان کے 20 لوگ ہیں، ان کے نزدیک پولیٹیکل ویسٹ ہے ان کا، زیادتی کی انہوں نے ووٹ بیچا، مان لیتے ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. اب ان 20 لوگوں نے تو کسی جگہ جانا ہے سر، وہ ANP میں جائیں،
وہ پی ایم ایل نواز کے ٹکٹ پہ جائیں یا وہ اپنا گروپ بنا لیں جیسے ہمارے ساؤتھ میں ایک دو چار جا چکے ہیں آلریڈی، چلیں وہ اپنا بنائیں گے. اب یہ پولیٹیکل گند جو انہوں نے بیچے ہیں ووٹ بقول ان کے 10 کروڑ میں 5 کروڑ میں 20 میں جس میں بیچے، اور خریدار کا نام کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے، کہ کون لوگ آئے تھے ان کو خرید کے گئے، کس کس نے 20 کروڑ روپے دیے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. اب یہ بھی تو کسی پارٹی میں جائیں گے ایڈجسٹ ہوں گے، کرپٹ ایلیٹ ہے. اب سیم عمران خان خوش ہے کہ ہم نے کرپشن کا ہم نے وہ کر دیا ہے، ہم نے رستہ روک دیا ہے. اب خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو جن پارٹیز کے کرپٹ تھے یا پولیٹیکلی کرپٹ تھے، جو وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تھے، جو الیکشن ہار گئے تھے، جو اسکینڈل میں انوالو تھے، نیب کے ملزم، ان کو خان صاحب اپنی پارٹی میں لے آئے. ذرا سائیکل دیکھیں، یہ سائیکل کیسے چلا رہے ہیں یہاں پہ، یہ آپ کو موت کا کنواں کیسے چل رہا ہے، سائیکل چل رہی ہے جناب، کہ وہ نکالتے جا رہے ہیں، دوسری پارٹی لیتے جا رہے ہیں، تیسری پارٹی لیتے جا رہے ہیں. جی سر، میری گو راؤنڈ، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اوپر سے سب ملے ہوئے ہیں کہ میں آپ کے کرپٹ لے لیتا ہوں، تم میرے کرپٹ لے لو. آپ نے 5 سال ایک کرپٹ پارٹی کے ساتھ رول بھی کر لیا، گورن بھی کر لیا، اب اگلی پارٹی میں شامل ہو جائیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ جناب یہ سارے کے سارے پولیٹیشینز ہیں، جو گند انہوں نے نکالا ہے کسی اور کا گند انہوں نے لے لیا، ان کا گند کوئی اور لے گا، یہ کسی کا اور گند لیں گے، یہ ان کو جسٹیفائی کریں گے جو ہم نے گند لیا وہ سب سے اچھا گند ہے، یہ پولیٹیکل ویسٹ بہت اچھا ہے، اور یہ ریسائکلنگ بہت خوبصورت کرتے ہیں، اور چلتی بھی رہتی ہے، اور یہاں انوائرمنٹل ایشوز نہیں پیدا کریں گے. دیکھیں گا ہم یہاں پہ آگ نہیں لگنے دیں گے، دھواں نہیں نکلنے دیں گے ان کا، یہ بالکل بہترین ہوں گے. ہمارے جو آ رہے ہیں نا یہ بیڈ ہیں، دیکھا ووٹ انہوں نے بھیج دیے اور انہوں نے یہاں پہ کھڑا کیا. یہ تیسری بات ہمیں سب بڑی اہم ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں وہ لوگ پک کرتا ہوں جو بڑے ایماندار ہیں. اب اس کا ان کو سمجھ آ رہے ہیں، کہتے ہیں نظریاتی طور پر میرے کو نظریات اہم نہیں ہوتے، ووٹر چاہیے الیکٹیبل. اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے خود جب ڈیویشن کی ہے کہ نظریات کوئی کیری نہیں کرتے، اٹس آل اباؤٹ منی، یہ ہے نا. آپ نے میسج یہاں سے جب یہ دینا شروع کیا ہے کہ میرے لیے فری فار آل ہے، ہمیں الیکٹیبل چاہیے، ہر قیمت پہ آ کے لوگ ہمیں چاہیے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ان کا کریکٹر کیا ہے، ماضی میں کیا کریکٹر رہا ہے، آگے کیا کریکٹر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہم سب کو لینے کو تیار ہیں. تو حضور پھر یہی کچھ ہوگا. لوگ آپ پہ اعتبار کیسے کریں کہ اب آپ نے 5 سال بعد 1 مہینہ اسمبلی میں رہ گئے 20 لوگ نکال دیے. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو نیکسٹ الیکشن کے لیے لوگ آپ لے کے آئیں گے اور 6 مہینے سال بعد پھر کہہ رہے ہوں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم غلط لوگ آ کے یہاں پک کر بیٹھے سفارش پہ. آپ کو پتہ انہوں نے اس وقت مانا تھا کہ جناب بہت سارے ان کی پارٹی کے لوگوں نے انہوں نے پیسے لیے ہیں ٹکٹوں کے لیے. خود عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، نام لیتے ہوئے آپ کے بھی پر جلتے ہیں، آپ کہہ سکتے پر جلتے ہیں میرے. سو اگر آپ کی پارٹی میں بھی پیسے پہ ٹکٹیں ملتی ہیں، آپ کا جو بورڈ ہے پارلیمانی بورڈ ہے وہ بھی بکتا ہے، آپ کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ بھی آگے سے لوگوں سے پیسے پکڑتے ہیں، اور آخر پہ آپ کو 20 لوگ نکالنے پڑتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھائیں کب تک لوگ جو ہیں آپ لوگوں سے دھوکے کھائیں کہ آپ جن بندوں کو پک کریں گے بندے صحیح پک کریں. لوگ تو آپ کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں نا، لوگوں نے تو آپ کی گربان پکڑنی ہے کہ حضور ہم نے تو آپ کو ووٹ دیے ہیں، رؤف کو، عامر کو یا سربت کو تو کوئی نہیں جانتا، ووٹ تو آپ کے نام پہ پڑے ہیں. آپ اگر اس طرح کے لوگوں کو لا رہے ہیں جن پہ آپ کو خود اعتماد نہیں ہے، یا جو لوگ آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں غلط قسم کے لوگ کر رہے ہیں، مجھے یہ سمجھائیں آپ ایسے کراؤڈ کے ساتھ آپ کیسے جا کے اس میں چینج لانے کی کوشش کریں گے. تو میری سمپل سی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اطلاع یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو 1 مہینہ پہلے انہوں نے ایکشن لیا ہے، انہوں نے اپنی اگین جیسے آپ نے کہا سیاسی آدمی انہیں یہ پورا رائٹس ہے وہ اس طرح کے اپنا کو بوسٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ بات عامر صاحب طے ہے یہ گند نہیں ختم ہوگا سیاست سے. سر ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا، اور وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. ہمارا لیسر ایول میں سے ہی چننا پڑتا ہے نا، ہمیں تو جو آپشنز دی جاتی ہیں، فرشتے تو آنے نہیں ہیں، سیاست کام ہی نہیں رہ گیا ہمارے جیسے. فرشتے پہ رک جائیں عامر صاحب، دیٹس ویری انٹرسٹنگ. چلیے فرشتوں پہ رک کے جاتے ہیں، میں ذرا فرشتوں پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جناب کے لیسر ایول پہ آتے ہیں، اس میں چلیے ذرا فرشتوں کے لیے ہم بریک کی طرف بڑھ جاتے ہیں. بریک سے واپس آ کے فرشتوں سے ہی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیوں چیئرمین نیب جاوید اقبال مشرف دور کے بدنام زمانہ NRO سے فائدہ اٹھانے والے نیب ہی کے ملزم آفتاب شیرپاؤ کے پسندیدہ نکلے. بریک میں واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب آپ دونوں سوچ لیجئے کلاس عامر صاحب کے فرشتوں کے معاملے پر بات کہاں سے شروع ہوگی. یہ بڑا نا ایک انتہائی پرانا کنسیپٹ ہے جی، فرشتے کہاں سے لیں. تو پھر ہمارے پر ڈیولز آلریڈی موجود تھے پالیٹکس میں، تو پھر آپ کیا کرنے آ گئے تھے؟ اگر آپ نے بھی آ کے وہی ڈیول والا رول ادا کرنا ہے، لوسیفر والا آپ نے رول ادا کرنا ہے، ڈاکٹر فوسٹرس کے ساتھ آپ نے بھی اس کی سول کو آ کے اس کے ساتھ بارگین کرنا ہے، قیمت لگانی ہے، تو پھر آپ لوگ کیا کرنے آئے تھے؟ یہ تو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، گراؤنڈ ریالٹیز موجود ہیں. اس گراؤنڈ ریالٹیز کا نام
آصف علی زرداری صاحب کہہ لیں، نواز شریف صاحب، آپ کیا کرنے آئے تھے؟ اگر آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ آ کے ایگری کرنا تھا، ریکنسائل کرنا تھا کہ یہ بڑے اچھے، کہ یہ آلریڈی وہ یہی کام کر رہے تھے، نیا پاکستان لا رہے تھے آپ کہاں سے نکلے؟ پھر مجھے سمجھایا جائے. سو میں تھوڑا پزلڈ ہوں. جو بات یہ قوم بھی پزل ہے، اور بڑا مزے کا ایک یہاں پہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے، بیوروکریٹ اور موسٹلی کرپٹ بیوروکریٹ ہمیں یہ جواز دیتے ہیں. یہ گلاس ہے جی، وہ کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی آپ لوگ بڑے نیگیٹو ہیں صحافی. یہ مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اکثر میں سنتا تھا 2-4 بیورو، سر آپ لوگ جو نا پیسیمسٹ ہیں، یہ صحافی ایسے نیگیٹو ہوتے ہیں، یہ تو کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے، یہ کیوں نہیں دیکھتے گلاس جو ہے نا یہ آدھا بھرا ہوا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ حضور میں نے پیسے دیے تھے پورے گلاس کے، مجھے آپ دے رہے آدھا گلاس، میرا باقی کا آدھا گلاس کدھر گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ ذرا پازیٹیولی سوچیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں پالیٹکس میں عمران خان کا آدھا گلاس دکھا رہے ہیں کہ آدھا گلاس دیکھیں، آدھا تو بھرا ہوا ہے نا، آپ اس کو بھول جائے پورا نہیں بھرا. وہ حضور عمران خان نے ہمیں کہا تھا پورا گلاس پانی کا پلاؤں گا آپ کو، آپ پورا انقلاب لے کے دوں گا. آج آپ کہتے ہیں اور سب سے بڑے ان کے سپورٹر بیٹھے ہیں عامر متین صاحب، کہتے ہیں نہیں آدھا گلاس دیکھیں. ان کو طاقت میں آنے دیں، ہمارا ہر طاقت میں آنے والے کے ساتھ جو ہے لڑائی رہتی ہے. بات بتاؤں، ابھی نظر آ رہا ہے. اور یہ جو ہے حکومتوں پہ میرا سمجھتا ہوں زیادہ تنقید ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور اپوزیشن کو جس کا جتنا ہوتا ہے ایک ریلیٹیو ٹرمز کے اندر جو ہے کم دھانے پہ رکھا جاتا ہے بندوق کے. تو وہ یہ ہے کہ میرا کوئی ان سے رومانس نہیں ہے، جہاں اچھی چیزیں اچھی ہیں بری ہیں، کوئی نہ پورا اچھا ہے تو نہ کوئی برا ہے، اس چیز بھی اچھا ہے اس چیز بھی برا ہے. اس کا نقصان پتہ کیا ہوگا ہمیں صاحب؟ ہم پہلے بھی کہتے رہے تھے ہماری یوتھ میں، رپیٹ کر رہا ہوں، 55 کے پتہ نہیں 56% کتنی یوتھ ہے. اس کو تو اس کے ذریعے مطلب پہاڑ اکھاڑے جا سکتے تھے. بہت بڑی تعداد ہے آپ کی. ان کو آپ نے ان کا آئیڈیالزم چھین لیا ہے، آپ نے ان کو گراؤنڈ ریالٹیز پہ کام لگا لیا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 16 سال کا 20 25 30 سال والا جو بندہ ہے تو اس نے اچھا کام کیا ہے. 20 بندے اس کے موریلٹی کے اوپر نکال دیے ہیں. آج والے دن کی تو یہ تقریر نہیں ہے. میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ 2015 میں کیوں نہیں نکالے، کیونکہ حکومت گر جاتی. ذرا سنیں نا، ذرا 1 مہینہ پہلے آپ کو یاد آ گئے 20 بندے نکال دے تو سکور کر. 2015 میں عمران خان نکالتے حکومت گرنے دیتے. یس، ہمیں کمپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. میں جو بات اس پہ کہہ رہا ہوں سر بڑی سمپل سی ہے. آپ نے ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز بتانی ہے، الیکٹیبل بتانے ہیں، آپ نے کرپٹ لیڈ کو بتانا ہے، بڑے ضروری ہیں. تو جناب آپ سے یہ بہتر کام نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، ANP اور یہ پشتون بلوچ یا دیگر نیشنلسٹ کر رہے تھے. پھر آپ نے اسی طریقے سے سپیس بنانی کی ہے کہ پہلے لوگوں کو آپ نے بتایا کہ میں کتنا وہ زیرو ٹالرنس پہ جاتا ہوں، میں ایماندار ہوں، ماجد خان کو بھی نکال دیتا ہوں، میں یہاں انعام اللہ نیازی بھی نکال دیتا ہوں، میں حفیظ اللہ کو بھی، اپنے بنوئی کو بھی میں اس کو بہر پھینک دیتا ہوں، میں میرٹ پہ اور ان چیزوں پہ میں کمپرومائز کرتا نہیں ہوں. یہ خان صاحب نے سکھایا نا کہ کمپرومائز نہیں کرنا، میں نے ان لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا. نو یو آر ڈوئنگ اے کمپرومائز. اب آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں، سب سمجھا رہے ہیں کہ یار کہاں سے لائیں، کوئی فرشتے کہاں سے لائیں. سر میرا یہ خیال ہے، اف یو پرومس می این اینجل تو گیو می این اینجل. ڈیول مجھے نہیں چاہیے. فرشتوں کی تصویر اگلی دفعہ عمران خان کو مل لوں گا تو اس کو میں یہ آپ کا میسج کنوے کر دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، زیرو ٹالرنس کی آپ نے بات کی ہے کلاسر صاحب، زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر تو چیئرمین نیب بھی چل نکلے تھے جاوید اقبال صاحب، مگر یہ کیا وہ تو آفتاب احمد شیرپاؤ صاحب کے بڑے دلدادہ نکلے، بڑے پسندیدہ. عامر صاحب کیا کریں اب، پھر ایک اور اس پہ جانا پڑ جائے گا اگین. آپ ذرا ان کا پہلے سنا دیں. آج جو انہوں نے گفتگو، میں پھر کہتا ہوں جیسے ہم نے پہلے PTA کے نکالا نا، جو انہوں نے اپنے 3 وزیر اعظم کے نام پیش کیے تھے، بیک گراؤنڈر، تو یہ موجودہ چیئرمین صاحب ہیں، یہ بھی ریسرچ پہ یہ ذرا جس کے بارے میں آج کے بعد ذرا اچھی گفتگو کرنے لگے نا تو تھوڑا سا ایک میں کہتا ہوں کاپ کا، وہ کہتے ہیں نا بڑی خوبصورت اس کی کچھ لائنز ہیں کہ صحافیوں اور پولیس والوں کا کام شک سے شروع ہوتا ہے. بلکہ مجھے گاڈ فادر کی لائن یاد آ رہی ہے اس کی، ماریو پوزو کی. وہ کہتے ہیں یہ جو مائیں ہوتے ہیں، دے آر لائک کاپس، دے ڈاؤٹ ایوری تھنگ ایوری ون، کہ اپنے بچوں کے حوالے سے وہ ڈاؤٹس پہ رکھتی ہیں، ہر بار ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی. سو یہ جو ڈاؤٹس ہیں نا یہ بڑے ضروری ہیں کہ اسی سے کوسچنز پیدا ہوتے ہیں، اسی سے آپ جا کے پروب کرتے ہیں اور چیزوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں. اور یہی کام ہم کرتے ہیں. یہ مطلب ہمارے آپ اینکر بنے، ماں نہ بنے. میں نے ویسے کوٹ کیا، میں نے یہ کہا کہ لائٹر وین میں کہہ رہا یہ کہ صحافی اور پولیس کا کام جو ہے شک سے شروع ہوتا ہے، ڈاؤٹ سے ہوتا ہے. اگر ہم ڈاؤٹ نہیں کریں گے تو وی آر دا کامنرز، پھر تو ہمارے بات پہ یقین کرتے رہیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے آج وہ یقین کر کے کھڑے تھے چیئرمین نیب صاحب، انہوں نے کہا جناب آفتاب شیرپاؤ سے زیادہ عزت دار آدمی کوئی نہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. ذرا وہ ساٹھ سنیں. اس کے بعد میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کتنے اس طرح کے ان کو شیرپاؤ صاحب کے بارے میں اگر پتہ نہیں ہے، یہ نیب کے چیئرمین ہیں، میں بتاتا ہوں ذرا ان کے بعد. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ مٹیریل نہیں ہے. عامر صاحب کوئی ان کو ڈاکومنٹس ان کے پاس نہیں ہے، یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ تھوڑا سا کوئی آ کے چیزوں کو اس پروب نہیں کرتے، جو ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ یہ کہتے رہتے ہیں. جب آج انہوں نے کلین چٹ دیا آفتاب شیرپاؤ صاحب کو، ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا، وہ کہتے ہیں نا
ہاں ڈیول از ان دا ڈیٹیلز، وہ بعد میں بتاتا ہوں. ذرا مصروف کا ذرا بیان قوم کو سنائے کہ جس شیر پاؤ صاحب کو آج یہ سلام پیش کر رہے تھے، واپسی کا کچھ چیزیں میں شیئر کرتا ہوں کہ شیر پاؤ یہ صاحب جو ہے نا انہوں نے کتنے بڑے ڈاکے مارے ہوئے ہیں. چلیے اس پہ تبصرہ تو کریں گے، مگر چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب پہلے کیا فرما رہے تھے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. آفتاب شیر پاؤ صاحب کی میں بہت عزت اور احترام کرتا ہوں. میں نے وہاں صرف یہ کہا تھا کہ یہ رپورٹس پر مبنی بات ہے کہ اس وقت کی وزارت داخلہ نے جب آفتاب شیر پاؤ صاحب وزیر داخلہ تھا تو یہ ہوا. میں نے آفتاب شیر پاؤ صاحب کا نام نہیں لیا کہ انہوں نے کیا ہو. ان کی بہت عزت ہے، بہت احترام ہے. ان کی بہت عزت ہے، بہت احترام ہے. اب اس کو سن کے پوری قوم آج جو ہے نا وہ جذباتی ہوگی کہ شیر پاؤ صاحب جیسا اگر چیئرمین نیب ان کی وہ کرتا ہے. ذرا سن لیں سر عامر صاحب ان کی ڈیٹیل سن لیں. مصروف پہ جو کرپشن کے ٹوٹل مختلف ان سے انسٹیٹیوشن سے 9 کے قریب ان کے کرپشن کیسز یہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں. اوتھینٹک رپورٹ ہوئے ہیں. اور یہ مصروف جو ہیں ان پہ سب سے بڑا جو ایک اس میں میجر کیس آیا تھا عامر صاحب، یہ جو ہیں ان میں $10 لاکھ جو 10-12 کروڑ روپے اس وقت بنتے ہیں، ان کے پاس وہ کرنسی تھی. اور نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ان پہ پرچے کیے گئے تھے، ان پہ کیسز تھے سر. پھر احساب بیورو نے یہی کہا تھا کہ $10 لاکھ شیر پاؤ صاحب کی آمدن سے اثاثے زیادہ ہیں. 2000 میں ان کی تحقیقات شروع ہو گئی اور جو ہی تحقیقات شروع ہوئیں مصروف نے فلائٹ پکڑی اور لندن فرار ہو گئے تھے سر. اور اس وقت ان کے بارے میں باقاعدہ ایک مشہور زمانہ کوٹ آیا تھا جی کیا کریں جی پھر یہ لیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ ان کا مشہور کیس ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو بعض صوبے جو ہے نا وہاں پہ کرپشن کو مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، رائٹ سمجھا جاتا ہے، رائٹ فل ہے سر. سو یہ جو ہے مصروف آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد وہی جنرل مشرف کو داد دیں. ویسے جنرل مشرف کے دور میں ان پہ کیسز بنا. ان کو انہوں نے ایک عدد ان کے یہاں پہ یاد مجھے پلاننگ میں ان کے سیکرٹری تھے، ہی واز ریلیٹڈ ٹو آفتاب شیر پاؤ صاحب. ان کو لندن بھیجا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو واپس لائیں. واپس لائی نیب میں گرفتار ہوئے اور ان کو کچھ عرصے بعد ضمانت دے دی گئی. اور جنرل مشرف نے الیکشن لڑوا کے آپ کو یاد ہوگا بعد میں اپنا وزیر داخلہ بنایا تھا. جو لوگ آج جنرل مشرف کو مس کرتے ہیں نا، دیٹس اے کلاسک کیس کہ کیسے نیب کو انہوں نے استعمال کیا تھا کہ جتنی کرپٹ ایلیٹ ہے ان کو لے آؤ، ان کی ضمانتیں کرو، ان کو منسٹریل جاب دو اور ان کو یہاں پہ اپنے ساتھ ملازم رکھو. یہ جنرل مشرف کے وزیر داخلہ رہے ہیں اور ان پہ جنرل مشرف میں ہی گرفتار ہوئے تھے اور ان پہ اچھے خاصے عامر صاحب کیسز تھے. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد نیو سٹی یا اسکینڈل آیا تھا سر عامر صاحب. یہ بڑا یہاں پہ ایک آج لوگ بھول بھی گئے ہیں، لوگوں کو کروڑوں روپے لے کے آگے پیچھے ہوگا، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا سر. ایسے رنگ روڈ کا ان پہ ایک عدد کیس ہے. آفتاب شیر پاؤ صاحب ان پہ ناجائز اختیارات کے جو ہیں وہ آئیں گے. اب وہ یہ فرمائیں گے کہ جناب کہ میں جو موسٹ آف جو کیسز تھے ان سے میں بری ہوا ہوں. عامر صاحب انٹرسٹنگلی پتہ ہے ان کو نیب نے کب بری کیا ہے؟ یہ قمر زمان چودھری صاحب کے دور میں. یہ این آر او میں سے بھی یہ این آر او کی بینیفیشریز ہیں. حضور جنرل مشرف دور میں جو ہے نا این آر او آیا تھا، ضمانت پہ تھے جب یہ وزیر لگے تھے اور بھی لوگ تھے. اور ان کو جو انہوں نے بری کیا تھا، وہ جو کیس کلوز کیا تھا، وہ ہمارے دوست ون اینڈ اونلی جنہوں نے اس ملک میں تباہی پھیر کے گئے، قمر زمان چودھری صاحب. ان کے دور میں ان کو یہاں پہ انہوں نے کلین چٹ دی تھی، آ کے کیسز کلوز کیے تھے. میں سمپلی لاسٹ ورڈ کہنا چاہتا ہوں ان پہ جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں حضور جاوید اقبال، آپ جب تک کسی کا بیک گراؤنڈ نہ جانتے ہیں نا، آپ یہاں پہ وہ ہیں، آپ ایک کسٹوڈین ہیں بہت بڑے ادارے کے. ہم یہاں پہ بڑے ہم کیا ڈسے ہوئے لوگ ہیں. ایسے بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں نا آپ اس طرح بیانات نہ دیا گئے. ان کا یہ بیک گراؤنڈر آپ ان سے فائل منگوا لیں کہ آپ سے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ آفتاب شیر پاؤ کی کیس فائل کو ری اوپن کریں گے. جو قمر زمان چودھری نے جہاں بڑے بڑے میگا اسکینڈل سیٹل کیے ہیں ان کو ری اوپن کریں. آپ ری اوپن کرنے کی بجائے آج آپ نے ان کو اچھی خاصی ٹریبیوٹ پیش تعریف کی اسناد سے نواز دیا. بہرحال اس میں جس چیز پہ اتنے ڈیفینسو پہ چلے گئے جسٹس جاوید اقبال صاحب، وہ مشرف نے کنفیس خود مانا ہوا ہے کہ ہم نے ڈالروں کے عوض جو ہیں اتنے لوگ جو ہیں وہ امریکنوں کو دیے ہوئے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر ڈیفینس پہ جانا چاہیے. پر آپ کو شیر پاؤ والی اسٹیٹمنٹ پہ اعتراض ہے. مجھے جو بڑی تکلیف ہوئی ہے وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے یہ جو کہا نا کہ اگر میری ڈوریاں لائی گئیں تو میں بریف کیس اٹھا کے اپنا چلا جاؤں گا. جناب یہ نہیں کہا جاتا. آپ جس عہدے پہ بیٹھے ہیں آپ کہیں میں اس آدمی کا سر پھاڑ دوں گا جو مجھے ہٹانے کی ڈوریاں کوشش کرے گا، یا میں اس کو جیل میں کرا دوں گا. یہ آپ کے جاب کا تقاضا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت سارے اٹیک راز صاحب جو ہیں وہ نیب پہ ہیں. نواز شریف صاحب کی یہ تقریر سن لیں، جس کی تقریر سن لیں، نیب ہو رہی ہے. وہ آج پبلک اکاؤنٹیبلٹی میں بھی ان کو بلایا گیا تھا، جنہوں نے خود نہیں 4 سال 5 سال کیا تو انہوں نے ان کو آج بلایا ہوا تھا کہ جی آپ نہیں کر رہے بھائی صاحب، آپ بتائیں. نمبرز انہوں نے پورا کیا ہوا کہ اتنے نمبر کیسز بھجوا دیے، ہمیں ہائی پروفائل ایک کیس بتا دیں جو کہ اپنے نتیجے تک پہنچا ہو. بات یہ ہے کہ 4 سال قمر زمان چودھری صاحب جب رہے
کسی کو تکلیف نہیں تھی نیب سے، نیب کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے. آپ اور ہم جب یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ کیا کرپشن کرتے رہتے ہیں آپ، یار نیب سے تو باہر نکلے. نیب آپ کے دوست جو ہیں وہ تبسم واٹس ایپ وہاں سے کہتے تھے ایسے کچھ نہیں ہونا کچھ بھی نہیں. پاکستان میں جو ہے کلاس صاحب ایک پرائم منسٹر صاحب کو گھر بھجوا دیا گیا ہے. پورا پولیٹیکل آرڈر جو ہے نا اس وقت ٹرن اراؤنڈ ہونے جا رہا ہے اور 10-20 اور کیبنٹ منسٹر اور اس وقت سر بیٹھے لنڈن میں بیٹھے ہوئے نااہل وزیر اعظم کے ساتھ کہ کرنا کیا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور پورا آرڈر چینج ہونے کو جا رہا ہے. جو یہ ایک پہلے پولیٹیشین جو سمجھتے تھے نا کہ ایک ڈس ریگارڈ فار پبلک اوپینین، اب نہیں ہے. یہ جوڈیشری ہے، اس کو کیا کیا کچھ ڈرایا نہیں گیا. ان تمہارے بچوں کے ہم وہ نسلوں تباہ کر دیں گے اور کیا کیا ہے. کھڑے ہو کے انہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. نیب کے چیئرمین صاحب کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے. یہ آسان کام نہیں ہے. نیب کا کام کرنے کا مطلب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو حوصلہ کر کے بیٹھیں. یہ پولیٹیکل آرڈر جو ہے خاص طور پہ فار اے کنٹری لائک پاکستان وچ از سو کرپٹ، اس کا آسانی سے یہ رولنگ لیڈ نہیں چھوڑنے والی. یہ مشکل کام ہے. یہ آپ کے لیے بھی مشکل ہے، جوڈیشری کے بھی مشکل ہے اور میڈیا کے لیے بھی مشکل ہے. ہر کوئی اپنا رول ادا کر رہا ہے. آپ بھی حوصلہ کریں. یہ نہ کہیں کہ میں بریف کیس اٹھا کے چلا جاؤں گا. پہلی تو بات ہے بریف کیس رکھنا ہی چھوڑ دیں، یہ ایک بری ٹرم ہے. کوئی بہتر چھوٹا سا بٹوا پکڑ لیں اور چھوڑ کے نہ جائیں، حوصلہ کر کے بیٹھیں. میں بریک کی جانب چلی جاتی ہوں، ابھی بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ایڈیشنل سیشن جج لاہور حفیظ الرحمان خان صاحب نے جو سائبر کرائم کیس سے متعلق بہت بڑا فیصلہ دیا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اور شہباز شریف کے داماد عمران علی کو صاف پانی کے پروجیکٹ میں کس بیوروکریٹ کی جانب سے 1 کروڑ روپے کی ایڈوانس ادائیگی کی گئی تھی. ہوش ربا کہانی ہے جو آپ کو سنائیں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب اس سے پہلے کہ ہم شہباز شریف کے داماد کی جانب بڑھے، مگر قصور کی سڑکوں پر جو ہوا ویڈیو کلپ جو ہے وہ اتنا بہودہ قسم کا ویڈیو کلپ ہے، کم از کم میرا خیال ہے کوئی بھی جتنا بھی بلگر کو چینل کیوں نہ ہو وہ نہیں سنوا سکتا اس کا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ گھٹیا لفظ ہے اس کے لیے زیادہ یہ ہے کہ اس میں یہ پارلیمنٹیرینز انوالو ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ایم پیز ہیں. اختلاف ہمیں بھی ججز سے ہوتے ہیں، جوڈیشری سے ہوتے ہیں، ڈیجسٹ بھی کرتے ہیں. ہم سے زیادہ کریٹیکل کوئی نہیں رہا ہوگا میرا خیال. بہت ساری انپلیزنٹ چیزیں ہم نے کی ہیں. ججز ہیز بین ویری کائنڈ اور انہوں نے جنرس کہ اس پہ نہیں، کیونکہ اگین اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں بھی سکھایا گیا جرنلزم ہے کہ آپ نے بات کہہ بھی دینی ہے تو آپ نے پتلی گلی سے بچ کے نکلنا بھی ہے. دیٹس آور ٹریننگ ایز ویل کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی. بعض دفعہ بعض ادارے ایسے ہیں جو قانون میں بھی ہے، آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے، جوڈیشری ہے جیسے. آج مجھے ایک اور چیز پہ ہے عامر صاحب، ان کی گالیاں اپنی جگہ پہ جو ایم این ایز نے دی ہیں وہاں پہ. زینب کا وہاں پہ کتنا بڑا ایک ٹریجڈی ہوئی عامر صاحب، پورا قصور سڑکوں پہ نکلا. 3-4 دن ہنگامے ہوئے، بیچارے لوگ وہاں پہ مارے گئے، تشدد ہوا، پوری دنیا میں ہوئے. آپ کو یہ ایم این اے کہیں نظر آئے؟ ان دنوں پوچھا جا رہا تھا، بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، یہ پبلک کا سامنا نہیں کر سکتے تھے. آج وہ نکلے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ جوڈیشری کو اور عدلیہ کو اور آنریبل ججز کو ایسی انہوں نے گندی اور گھٹیا انہوں نے زبان استعمال کی ہے کہ وی آر ashamed of it. ایون میں بھی اپنے خدا نخواستہ ورسٹ کریٹک کے خلاف سوچ نہیں سکتے کہ کتنے کوئی نہ کسی نے مجھے نقصان دے میں اس طرح کی گالیاں دوں. عدالت سے میری ایک ریکویسٹ ہے، انہوں نے ایک طرح کا بنا لیا تماشا. یہ ایم این ایز جو ہیں جن کو پکڑا گیا ہے، ان کی ویڈیو ان کے سامنے کورٹ میں چلائیں، ان کی فیملی کو بھی بھیجیں ایز اے سزا کے طور پر. اگلی دفعہ ایک کام کریں، ان کو جب جیل بھیج رہے ہو نا، ہم ایک میری سجیشن ہے سر جو ہمیں لانا چاہیے، یورپ میں ہوتا ہے میرا خیال ٹکر چل رہا ہے کہ ان میں سے ایک ایم این اے صاحب شاید گرفتار ہو گئے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے پہلے آرڈر کر دیے تھے ان کو گرفتار. میں ان کی یہ بتا رہا ہوں سر، اب تو یہ تو ریکارڈڈ چیزیں. ان کو پبلک ٹوائلٹ صاف کرنے پہ لگے ہیں، ان کو سڑکیں صاف کرنے کی سزائیں دیں کہ جیل سے نکالا جائے ان کو، اور 4 گھنٹے کمیونٹی سروس، یہ کمیونٹی سروس کریں. دنیا بھر میں ہوتا ہے. اب یہاں شروع کروائیں، ان کو جیل بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ ہسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ آپ وہاں پہ ڈیوٹی لگائیں ان کی پولیس کی، وہاں پہ جیل کے حکام کی، ان کو پکڑیں اور 4 گھنٹے ان سے پبلک باتھ روم صاف کروائیں کہ فلاں فلاں جو اکیوز ہیں، جنہوں نے ججز کو گالیاں دی ہیں یا بہت زیادہ جن کے ان کے سیریس اس طرح کی چیزیں ہیں. وہاں جیل بھیجنے سے تو ان کو پروٹوکول ملنے شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پہ جیلر صاحب بھی آ کے سپرنٹینڈنٹ آ جاتے ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ جاتا ہے، ہاسپٹل چل جاتے ہیں. نئے ٹرینڈ سیٹ کریں کہ اب جن لوگوں کو اپنے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزائیں دینی ہے یا اس طرح کے ابیوزر کو
ان کے لیے لازمی کریں. ایک تو ان کو پالیٹکس سے فار ایور بین کریں سر, ان کو لمبی سزائیں دیں جو انہوں نے گفتگو کی ہے, اور ساتھ میں پبلک ٹوائلٹ صاف کروائیں, سڑکیں صاف کروائیں, ان سے گند صاف کروائیں, وہاں پہ بلائنڈ لوگ ہیں ان سے سڑکیں آ کے کروائیں, ان کو زو کے باہر کھڑے ہوں, یہ وہاں پہ یہ آ کے کوڑا اٹھانے پہ نہیں لگائیں, کوڑا اٹھوائیں اور یہ چیزیں کروائیں. یہ کوئی سزا ان کے لیے نہیں ہوگی کہ ان کو جیل بھیج دیں گے, وہاں پہ اپنا کو چامپیاں کروائیں گے اور ہسپتال میں داخل ہوں گے. اٹس اے شیم فل جن لوگوں نے کام کیا عامر صاحب, دیٹس ویری شیم فل. صاحب بات یہ ہے کہ یہ جب ایز اے اسٹریٹجی ہو, اور یہ کون ہیں نون لیگ والے, یہ شریف فیملی, یہ کہتے ہیں ہم مشرقی لوگ ہیں, روایات ان کا بھی بہت زیادہ رہا ہے, یہ بڑے وزادار لوگ ہیں. یہ وزاداری ہے ان کی کہ یہ آپ کے پارٹی سے پرووک کروا رہے ہیں, یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اگر یہ ون آف ہو گیا, اگر کسی ایک نالائق آدمی نے کہیں ایک نالائکی اور بدتمیزی کی ہے تو وہ ایک ہو جاتا ہے. نہیں, یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے, اوپر تلے کروایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کریں, اور سمجھ رہے ہیں یہ کہ یہ ڈر جائیں گے, حالانکہ اٹ ہیز ناٹ ورکڈ. یہ جتنا کیا گیا ہے جوڈیشری میں سمجھتا ہوں اتنی فرم ہو رہی ہے, اور ایشو یہ آ جاتا ہے کہ ایک دم فریڈم آف ایکسپریشن کا بن جاتا ہے کہ ہم کل بھی پرسوں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جب یہ گالیاں ایز این انسٹرومنٹ آف پالیسی اسٹریٹجی بن جاتا ہے, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ, کیسے کریں گے؟ نواز شریف صاحب ان کی صاحبزادی ہیں, وہ خود روز کہہ رہے ہیں, اپنی پارٹی کو ترغیب دے رہے ہیں, اور لوگوں کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں, ان کے چیک کریں گے, یہ ان سے گلوایا جا سکتا ہے. میرا شک ہے کہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوں گی کہ آپ کروائیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ اور لوگ کریں گے. روکنے کا یہی طریقہ ہے, بالکل یہی جو آپ کہہ رہے ہیں, کوئی آؤٹ آف دا باکس ان کو سزا دیں جس سے کہ پبلک اس میں بھی آئے, ترغیب بھی آئے اور ڈیٹرنس قائم ہو. جی اخلاص صاحب, اب ذرا سی ایم پنجاب, میں سی ایم پنجاب کے بیٹے پہ میں کل کریں گے سٹوری, کیونکہ اس سے اہم سٹوری نا سی ایم پنجاب کا 1 کروڑ داماد جو ہے نا ان کے عمران علی کے بارے میں مزید شاکنگ کچھ میرے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں. اس میں کچھ کوئی اس میں بابوز بھی شامل ہیں جس میں ان کے نام آ رہے ہیں بہت سارے, وہ بھی بتائیں گے. خالد شیر دل صاحب کا نام آ رہا ہے, اس کے بعد یا کیپٹن عثمان کا نام آ رہا ہے, راشد لنگریال صاحب کا نام آ رہا ہے کہ صاف پانی پروجیکٹ میں یہ رہے ہیں, اور کیسے 1 کروڑ روپے کی وہاں پہ ایڈوانس پیمنٹ کی گئی تھے. ان کی وہاں پہ انہوں نے پلازا لے کے دفتر بنا رہے تھے 1 کروڑ روپے کی, جس نے کی وہ لمبی کہانی میں کل پلازا نہیں ملا. میں کل آؤں گا, اس پہ بات کروں گا, اور میں آپ کو بتاؤں گا زکوٹا جین جو ڈی ایم جی کلاس ہے کیسے یہ مل کے یہ لوٹ رہے ہیں. یہ کل آپ کو 1 کروڑ روپے والی کہانی جو, اور پلس مینی تھنگز جو ہیں جو وہاں پر انہوں نے کی ہیں, وہ کل میں اس پہ بات کروں گا. ذرا میں آج بات کرنا چاہتا ہوں عامر صاحب, ایک بڑا اہم کیس کا فیصلہ ہوا ہے, آدھا فیصلہ ہوا آدھا رہتا ہے. وہ جنید ارشد صاحب ہیں جن کو ہم فالو کرتے رہے ہیں. یہاں پہ یہ ڈی اے جی یہ تھے, یہ ویسے تو اس میں آئے تھے, کسٹمز میں آئے تھے, گروپ میں آئے تھے, اور بعد میں اپنے آپ کو انہوں نے پولیٹیکل انفلوئنس یوز کر کے, ان کو سپاہی بننے کا شوق تھا ماشاءاللہ میری طرح. افسر بچپن میں مجھے بھی شوق تھا سپاہی بننے کا, ویسے بتا دوں آج. ان کو بھی شوق تھا. انہوں نے کہا جناب کہ مجھے, انہوں نے اپنے سسرال پہ یہ شرط ڈالے کہ جب تک میں یہاں پہ نہیں جاؤں گا پولیس میں افسر نہیں بنوں گا, مجھے نیند نہیں آئے گی. اور جس طرح انہوں نے اپنے بچوں اور وائف پہ ٹارچر کروا کے پولیٹیکل انہوں نے کلاؤٹ استعمال کروایا, اور کسٹم سے ہی آئے پولیس سروس میں, وہ ایک علیحدہ کہانی سنائیں گے. اب یہ ہوا کہ جنید ارشد صاحب کی اپنی مسز سے ہو گئی تھی, ان سے علیحدگی یا ڈفرینسز ہوئے. ان مصروف نے کیا کیا, انہوں نے ایک فیس بک پہ ایک بندہ تھا, اس کا نام دانش احمد غنی, کراچی سے تھے. ان کو اپنی وائف کی نیوڈ یا ننگی تصویریں بھیجیں کہ تم یہ تصویریں لو اور میری وائف کو بلیک میل کرو, تم ذرا میں آپ اس پہ کریں. اس پہ داد دے نوجوان کو, ان کی فوٹو دیکھیں, کراچی کے دانش احمد صاحب, انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا جناب کہ آئے, اور انہوں نے وہاں تصویریں لی, دانشوری دیکھیں ذرا, انہوں نے بھی کام شروع کر دیا. اس بھی غیرت مند کو داد دیں ویسے جنید ارشد صاحب کو, جو ان کے 3 بچوں کی ماں تھی, اس کی انہوں نے تصویریں ننگیاں لے کے انہوں نے اس کو دی کہ تم ذرا بلیک میل کرو, میں ذرا اپنی بیوی کو نیچا دکھانا ہے, ذرا نیچا دکھانے کا ذرا کام دے گا. خیر انہوں نے FIA سائبر کرائم کو اپلیکیشن دی, انہوں نے پکڑ لیا اس کو, یہ لاہور کی بات کروں سائبر کرائم کی, انہوں نے پکڑ لیا جا کے دانش احمد صاحب کو کراچی سے. اس نے بتایا مجھے ساری تصویریں دی. جنید ارشد نے, وہ جو ان کے ہسبینڈ تھے, جنید ارشد بہت بڑی بگ گن ہے, آپ کو پتہ ہے پولیس والے یہ تو مطلب چوروں کی طرح پیٹی چور, ہم تو مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے. پوری FIA اس پہ لگ گئی کہ جنید ارشد کو کچھ نہیں کہنا, پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے خود آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب ایویڈنسز سامنے ہیں, مجھے DG FIA نے اس وقت کہا تھا جب میں نے ورژن لیا تھا ان کا فون پہ, بشیر میمن صاحب نے, انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کی گھٹیا چیزیں لائف میں نہیں دیکھی, یہ اس طرح کا بندہ ہے جنید ارشد, اس کو تو کوئی گھر اپنا ہے چائے پہ نہ بلائے. یہ DG FIA کے الفاظ ہیں. خیر لاہور کا سائبر کرائم والے جو ہیں وہاں پہ ڈائریکٹر عثمان انور پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, یہ ان پہ, اور عثمان صاحب کو اپنا ورژن دینا چاہتے ہیں, ہی از ویلکم. اب کیا ہوا عامر صاحب, جو بڑی چیز ہوئی ہے, یہ کیس چلا عدالت میں. سر عدالت کے جج صاحب میں ان کو بھی ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں جناب, انہوں نے جو اس پہ یہ سیشن جج ہیں, اس کا ایڈیشنل یہ ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں لاہور کے محمد حفیظ الرحمان, انہوں نے دانش احمد کو انہوں نے سزا دی ہے کل
1 साल इनको जेल किया गया साइबर क्राइम पे कि आपने खतून की इस तरह उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। प्लस उन्होंने जनाब इन पे 50,000 रुपये किया है जुर्माना, अगर नहीं देंगे तो इतने दिन मजीद सजा भुगतेंगे। जो अगला काम किया इन्होंने 5 लाख रुपए हरजाना किया गया है दानिश अहमद पे कि ये आप उस खतून को पे करेंगे एज ए हरजाना के तौर पर, ऑनरेबल लेडी को, 3 बच्चों की माँ को, जिसको आपने उसके साथ जुनैद अरशद के साथ मिलके आपने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। तो आमिर साहब एक मेरा ख्याल है बड़ा एक माइलस्टोन उसमें अचीव किया गया। लेकिन सवाल ये है कि इसने बड़े बड़े वकील किए हुए हैं, इसने जुनैद अरशद साहब ने बड़े वकील हैं माशाल्लाह। ये कल मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि वो सेशन जज साहब को जिन्होंने अपनी वो मुलाजमा की पिटाई की थी, उनको साल की तो सजा हुई, आधे घंटे के अंदर उनको बेल भी होगी। चले खैर इस पे हम बात करते हैं। भाई इकट्ठे हो गए थे। इसमें एफआईए पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। पूरी पुलिस इस वक्त इकट्ठी हुई है, जैसे डीएमजी क्लास मिल जाती है, जैसे हम साफी भी मिल जाते हैं। वो किसी की पत्थर लग जाए किसी को, वैसे रोड पे जाते हो कोई थोड़ी सी भी किसी से लड़ाई हो जाए वो कहते हैं आज़ादी सहाफत पे हमला हो गया। तो ऐसे पुलिस वाले करते हैं कि हमारे जुनैद अरशद साहब पे जनाब हमला हो गया, जनाब हमने इसको बचाना है। इट्स ए शेम। अगर एफआईए के लोग अब तक उन्होंने कराची से दानिश अहमद को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम में बचाना और एक छोटी माइनर मिसडिमीनर या कुछ पे वो बचाने में फर्क है। ये क्राइम है और हेनस क्राइम है। अभी तक उसको नौकरी से बरतरफ नहीं किया गया। आमिर साहब ये जरा देखते हैं ना कि कैसे ये क्लाउड आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पावरफुल। इसके अपने वालिद साहब भी माशाल्लाह पुलिस में रहे, उनकी रेपुटेशन के बारे में मुझे यहाँ पे एक आईजी हैं जो उन्होंने मुझे मैसेज किया था लास्ट टाइम, वो मैं यहाँ पढ़ के नहीं सुना सकता कि बाप से लेके बेटे तक आपकी यही रेपुटेशन है। मतलब जिंदगी में हमारे बहुत सारे इख्तलाफात अपनी मिसेज से हो सकते हैं, मतलब होते हैं लोगों के। अनरेबल आदमी ये काम करता होता है कि अपनी आप उसकी वाइफ की पिक्चर्स लें न्यूड और किसी और बंदे को दें कि तुम इसको इस्तेमाल करो, फेसबुक पे चढ़ाओ, इसको ब्लैकमेल करो ताकि मैं सैडिस्ट किस्म की एक तरह की मरीज आना मुझे खुशी होगी। 3 बच्चों की माँ है, दाद दें इसको, इस ऑनरेबल इस फादर को भी। बेटी भी है, बेटियां भी हैं, बेटा भी है छोटे। और मुझे खुद डीजीएफआईए ने बताया था फोन पे कि सर मैंने सारे एविडेंसेस देखे, आई एम शॉक्ड कि एक ऑनरेबल आदमी कितना ही अपनी फैमिली के साथ वो ना हो जाए, उसको गुस्सा ना हो जाए। चले मान लिया ये लोगों को मिसेज के साथ होते हैं प्रॉब्लम, बहुत सारे हो जाते हैं। सम टाइम आप अपने बच्चों के लिए देखते हैं कि किसको डिफेम कर रहे हैं, कि कल का आपकी बेटी है, बेटे हैं, उन्होंने मुआशरे में जाना है, उन्होंने कल को उनकी शादियां होनी है, उनके बच्चे हैं, दे हैव टू लिव। लेकिन मैं फिर कहूँगा इन पे जो उस्मान अनवर साहब हैं उनके हवाले से बड़े सीरियस रिजर्वेशंस आ रही हैं, वो पुलिस के हैं, उनके बारे में यही आ रहा है कि ये ड्रामे कर रहे हैं, ये छापे नहीं मार रहे, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन लास्टली आमिर साहब इट्स अ बिग डिसीजन कि साइबर क्राइम पे लोग मजाक समझते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे मैं खुद भी 2-3 केसेस आपको तो पता है फॉलो कर रहा हूँ, वो भी अदालत में पहुंच चुके हैं। और इसी तरह की पनिशमेंट्स मेरा ख्याल है जिन लोगों ने आगे इल्जामात लगाए थे, जिनको मैं लेके गया हूँ अदालत में, उनको भी इसी तरह की सजाएं मिलने वाली हैं। ये डिटेल की चलिए फिर किसी दिन इंशाल्लाह इससे मुताल्लिक तमाम डिटेल्स अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।